नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मोहतरम भाई सदर जलसा जनाब राजा दरीस साहब, इंतहाई काबिल एहतराम कायद मोहतरम जनाब राजा फ़ारूक हैदर साहब, मोहतरम जनाब शाह गुलाम कादर साहब, मुअज़्ज़ज़ कायदीन जो स्टेज पर तशरीफ़ फरमाए, इंतहाई काबिल एहतराम शुरकाए जलसा मोहतरमा नूरीन आरफ साहबा, इनका मैंने अलग ज़िक्र इसलिए किया कि एक तो हमारी बहन अकेली हैं इस जलसे में, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँ कि इनका किरदार इतना बड़ा है आज़ाद कश्मीर की सियासत में कि ये वाहिद खातून है जिन्होंने डायरेक्ट इलेक्शन लड़ा और अपने हल्का से कामयाबी हासिल की। और उन्होंने जिस तरीके से मुश्किल वक़्त में साथियों का साथ दिया, असूलों का साथ दिया और असूलों के लिए कुर्बानी दी, उसके लिए मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। मैं सबसे पहले तो अपने उन तमाम साथियों का, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का, जिन्होंने आज के इस जलसे का एहतमाम किया, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे जितनी मोहब्बत ब्रेडफोर्ड के लोगों ने दी है, साथियों ने दी है, मुज़फ़्फ़र खालिक साहब ने जिसका ज़िक्र किया, मैं उनके लिए बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मैं उन तमाम साथियों का जिन्होंने ओल्डहम में, डार्बी में, नॉटिंघम में और लूटन में और फिर आज ओल्डहम में और फिर इधर यहाँ ब्रेडफोर्ड में, जिन लोगों ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को छोड़ के जो है वो हमारे कायदे मोहतरम के साथ और शाह गुलाम कादर साहब के साथ बातचीत करके जो है वो आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद जम्मू कश्मीर में शमूलियत अख्तियार की है, मैं उन तमाम साथियों का दिल की अता गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये मैं राय साहब पहले भी आपको नवीद देता रहा, खुशखबरी देता रहा कि जब भी आप बरतानिया का दौरा करेंगे, यूरोप का दौरा करेंगे तो आपको आपके चाहने वाले मिलेंगे, मियाँ नवाज शरीफ के साथ के चाहने वाले मिलेंगे और पाकिस्तान के साथ और जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ मोहब्बत करने वाले मिलेंगे। तो आपने ये देखा अल्लाह के फज़ल करम से कि आज यहाँ पे इस खित्ते के अंदर, इस इलाके के अंदर किस तरीके से हमारे साथियों ने आपका इस्तकबाल किया। मैं इस इस्तकबाल करने के ऊपर भी तमाम साथियों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं भी अपने आप को मेज़बान समझता हूँ जनाब राजा फ़ारूक हैदर साहब, ब्रेडफोर्ड में आपका इस्तकबाल करते हुए और आज के इस जलसा में आपका इस्तकबाल करते हुए मुझे मेरे साथियों ने ये एज़ाज़ बख्शा है, मेरे साथियों ने मुझे ये मान दिया है, मेरे साथियों ने मुझे ये हिम्मत दी है, मेरे साथियों ने मुझे ये इस्तक़लाल दिया है कि ये मैं बात आप तक पहुँचा सकूँ। आज मैं बिलाशुबा यहाँ पे ये बात कह सकता हूँ, बिला खौफ तरदीद ये बात कह सकता हूँ कि जनाब राजा फ़ारूक हैदर साहब इस वक्त बरतानिया के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद जम्मू कश्मीर इस वक्त अगरचे उसकी तरमीम साजी नहीं हुई है, लेकिन जो हमारे साथी ज़ुबैर कियानी साहब हैं, जनाब असलम आज़ाद साहब हैं, जनाब राजा दरीस साहब हैं, जनाब सरदार मुर्तज़ा अली हैं और इसी तरह राजा तालब साहब हैं और हमारे दीगर साथी हैं, इन सब लोगों ने मिलजुल के, अतीक रहमान साहब जो हमारे काउंसिलर स्टेट सेक्रेटरी हैं, इन सब साथियों ने और बहुत से हमारे गुमनाम साथी हैं, उन सब लोगों ने इतनी ताकतवर तंजीम बना के आपको देनी है इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से कि आज़ाद कश्मीर के अंदर नहीं। चौधरी वहीद रहमान साहब का आप जिक्र कर रहे हैं, वो मेरे घर के भाई हैं, वो मेरे साथ साथी शामिल हैं। वहीद रहमान साहब उनका वो ख़ुद मेज़बान है। बहरहाल वो इन सारे साथियों ने आपको ये तंजीम ऐसे बना के देनी है जो सच्चाई की अलंबरदार होगी और जो हर किस्म के कमीशन एजेंटों से मुबर्रा हो के आज़ाद कश्मीर के अंदर आपको जान नसारों की फ़ौज जो है वो मैसर करेगी और यहाँ से वो ताकत आपको मैसर करेगी जो ताकत आपको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए चाहिए। और वो ताकत क्या है? वो ताकत यह है कि यहाँ का हर फर्द जो है वो, चाहे वो किसी पार्टी से तल्लुक़ रखता है, किसी भी इलाके से तल्लुक़ रखता है, किसी भी बरादरी से तल्लुक़ रखता है, वो जब यहाँ बरतानिया में कानून देखता है, इंसाफ देखता है, लोगों के लिए बराबरी के हकूक़ देखता है, तो यही बातें वो आज़ाद कश्मीर के अंदर और पाकिस्तान के भी अंदर देखने का ख्वाहिशमंद होता है। और बदकिस्मती हमारी कि ये वो लोग हैं जिन्होंने आज़ाद कश्मीर को जो है वो रेमिटेंसेस दिए, पाकिस्तान को रेमिटेंसेस दिए और बेशुमार दौलत जो है वो कमा के वहाँ तक पहुँचाई, लेकिन जब ये वहाँ पे जाते हैं तो वो इज़्ज़त और तौक़ीर जो इन्हें इस मुल्क में एक आम शहरी की हैसियत से मिलनी चाहिए वो भी मुयस्सर नहीं होती है। इसके बुनियादी वजह यह है कि हमारे माशरे में करप्शन का ऐसा नासूर फैल चुका है
پارٹیاں اس سے محفوظ نہیں رہی, بڑے بڑے لیڈر اس سے محفوظ نہیں رہے, جن لوگوں کے ہم نعرے لگاتے رہے, جن کو ہم ایشیا کا عظیم سے عظیم تر انسان سمجھتے رہے, اور جن لوگوں کو ہم نے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا. لیکن جب بات چھوٹی سی آئی, جب اصول کی بات آئی, جب انصاف کی بات آئی, جب میرٹ کی بات آئی, جب آزاد کشمیر میں تعمیر و ترقی کی بات آئی, جب آزاد کشمیر کے اندر قومی تشخص کی بات آئی, تو وہ لوگ جو ہے وہ آمنوں کے ایجنٹ بن کے تمام لوٹنے والوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے. یہ وہ المیہ ہے ہماری سیاست کا. اور اسی کے لیے کسی نے کہا تھا کہ تیز آندھیوں میں نہ جن کے برگے انا گرے, تیز آندھیوں میں نہ جن کے برگے انا گرے, باب ہوس کھلا تو چند ٹکڑوں پہ جا گرے. یہ بڑے بڑے لوگ, ہمیں اپنے ماضی پہ یقیناً فخر ہے, لیکن آج شرمندہ ہیں. اس لحاظ سے شرمندہ ہیں کہ ہمیں پہچاننے میں جو ہے وہ غلطی ہوئی. ہم نے آزاد کشمیر کے لوگوں کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا, آزاد کشمیر کے خاندانوں کو یہاں برطانیہ کے لوگوں نے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا, لیکن ملک میں انصاف نہ مل سکا, ملک میں تعمیر و ترقی نہ آ سکی, ملک میں جو ہے وہ برابری نہ آ سکی. ملک کے اندر ہم نے صحیح جو ایک معاشرہ ہوتا ہے, سیولائزڈ معاشرہ ہوتا ہے, وہ ہم نے سوسائٹی جو ہوتی ہے وہ تشکیل نہیں دی. اور آج جو تبدیلی کی بات ہم کر رہے ہیں تو نیک نیتی سے کر رہے ہیں. اللہ کے حضور آپ لوگوں کو گواہ بنا کے ہم یہ بات آپ سے کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی جاؤ سلطنت نہیں چاہیے. ہم آزاد کشمیر کے اقتدار کو ٹھوکر مار کے آئے ہیں. یہ جو لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں پوجنے کے قابل ہیں, اس لحاظ سے کہ اگر صرف اقتدار چاہیے ہوتا تو فاروق حیدر کو کوئی نہیں نکال سکتا تھا, لیکن انہوں نے قومی تشخص کی بات کی. انہوں نے, میری بات ذرا غور سے سنیے, انہوں نے آزاد کشمیر کے اندر صرف باقی لوگوں کی طرح وزیر اعظم رہنا پسند نہیں کیا. اس لیے پسند نہیں کیا کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کا قومی تشخص جو ہے اس کو زندہ رکھنا اشد ضرورت ہے, اس کی شدید ضرورت ہے. پاکستان کے ساتھ ہماری وابستگی ہے, لیکن ہم اپنے حقوق سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. یہ شخص جو ہے یہ اس لیے قابل احترام ہے, اس لیے ہمارے لیے قابل احترام ہے کہ اس شخص نے جو ہے وہ آزاد کشمیر کے لوگوں کے حقوق کی بات کی. اس نے جموں کشمیر کی ریاست کے لوگوں کی حقوق کی بات کی. جب جموں کشمیر کے لوگوں کی حقوق کی بات کرنے کی بات میں کرتا ہوں تو میری مراد مسئلہ کشمیر سے ہے. مسئلہ کشمیر کے حوالے سے یہ وہ واحد آواز تھی, اور شاہ غلام قادر صاحب کی مسلم کانفرنس کی مجلس عاملہ میں جنہوں نے کہا کہ ہمارا جو نظریہ اور عقیدہ ہے وہ حضرت قائد اعظم علیہ رحمت کا ہے, حضرت رئیس الرال چودھری غلام عباس کا ہے, اور حق خود ارادیت جو ہے وہ ہماری منزل ہے, اور نظریہ اعلیٰ کے پاکستان کی ہم تکمیل کریں گے. ہم کسی ملٹری ڈکٹیٹر کو نہیں مانتے, ہم 4 نکات کو نہیں مانتے, ہم مشرف کے دیے ہوئے جو ہے وہ جو انسینٹو ہے ہندوستان کو ان کو نہیں مانتے. تو وہ اقتدار کے پجاری جو ہے وہ ان کو آنکھیں دکھانا شروع ہو گئے. اسی وقت انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ شخص جو ہے یہ پارٹی کے اندر نہیں چاہیے. یہ وہ بنیادی بات تھی جس کی وجہ سے جو ہے وہ دراڑیں پڑنا شروع ہوئیں. پھر اس کے بعد جب اس شخص کو وزیر اعظم بنایا گیا تو اس شخص نے یہ کہا کہ ہمیں NFC ایوارڈ کے اندر حصہ ملنا چاہیے. پاکستان کے اندر ہمارے جو حقوق ہے, پاکستان کے اندر جو نیشنل فائنانس کمیشن ہے اس کے اندر جو ہمارے حقوق ہے اس کا ہمیں حصہ ملنا چاہیے. پانی جو ہے وہ سب سے بڑی دولت ہے آزاد کشمیر کے لوگوں کی, اس کا حصہ ہمیں ملنا چاہیے. آپ اندازہ لگائیں کہ پانی آزاد کشمیر کا, جموں کشمیر کا, لیکن آزاد کشمیر کا وزیر اعظم پانی نہیں مانگ سکتا اپنی عوام کے لیے, میرپور کے لوگوں کے لیے, ڈڈیال کے لوگوں کے لیے, کھڑی کے لوگوں کے لیے, بھمبر کے لوگوں کے لیے. ان کا قصور یہ ٹھہرا کہ انہوں نے کہا کہ پانی پاکستان کو ضرور دیں گے, پاکستان کے لیے جان بھی حاضر ہے, لیکن ہمارا جو حق ہے وہ ہمیں ملنا چاہیے. منگلا ڈیم کی رائلٹی کی بات ہوئی, منگلا ڈیم کی رائلٹی کی بات ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ نہیں, ہم کو یہ نہیں دے سکتے. انہوں نے خط لکھا کہ نہیں, جو تربیلا والوں کو دیتے ہو, جو بلوچستان والوں کو دیتے ہو, جو سندھ والوں کو دیتے ہو, وہ حق جو ہے وہ آپ کو آزاد کشمیر کے لوگوں کو بھی دینا پڑے گا. اسی طرح عدلیہ کے حوالے سے جو باتیں ہیں میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. اسی طرح منگلا ڈیم ریزنگ کی بات ہے, اس میں جو خرابیاں ہوئیں اس حوالے سے انہوں نے جو بات کی. اور پھر سب سے بڑھ کے جب بڑے بڑے جو کرپشن کے بادشاہ ہیں پاکستان میں بیٹھے ہوئے, انہوں نے ان کے کندھے پہ اوپر ہاتھ رکھ کے جب انہیں کہا کہ آئیں کرپشن کے معاملے میں ہمارا ساتھ دیں, تو انہوں نے کہا کہ میرا سر جو ہے وہ کٹ تو سکتا ہے لیکن اس معاملے میں آپ کے سامنے جھک نہیں سکتا. جو کرپشن کا سب سے بڑا پجاری تھا اس نے گھٹنے وٹو کا ٹٹو بن کے جو ہے وہ ٹیک دیے. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ مجاہد اول کا بیٹا, ایک دلیر باپ کا اتنا بزدل بیٹا جس نے پوری کشمیری قوم کا تشخص جو ہے اس کو مجروح کر دیا. یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جس کے لیے ہم باہر نکلے.
آج کشمیر کونسل کے اندر ہمارا حق نہیں ہے، ہمارا آدمی ملازم نہیں ہو سکتا۔ کشمیر کونسل کے فنڈز جو ہیں وہ کبھی جنگ میں لگتے ہیں، کبھی چکوال میں لگتے ہیں، کبھی ایبٹ آباد میں لگتے ہیں، کبھی لاہور میں لگتے ہیں۔ کشمیریوں کا ٹیکس، کشمیریوں کا جو ہے وہ سیلز ٹیکس، وہ ساری باتیں ہمارے اپنے میپر سے، ہمارے کوٹلی سے، بمبر سے، مظفر آباد سے، ہٹیاں سے جو ہے وہ نیلم سے، یہ وہ لوگوں کا دیا ہوا پیسہ، اس کے اوپر پاکستان کی جو حکمرانی ہے، پاکستان کے ان لوگوں کی حکمرانی جو آزاد کشمیر کے وسائل کو جو ہے وہ دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں۔ آزاد کشمیر کے اندر منرلز کے ٹھیکے لینا چاہتے ہیں، بارڈر ٹریڈنگ کی بات ہوتی ہے تو اس میں وہ سب اپنا حصہ مانگتے ہیں۔ اس شخص نے کہا کہ نہیں، اور پھر فیصلہ ہوا بیٹھ کے کہ ایسے آدمی سے چھٹکارا چاہیے، اور چھٹکارا چاہنے کے لیے انہوں نے گھر کے جو بیدی کو کہا کہ آپ یہ لنکا ڈائیں، اور پھر عتیق احمد خان نے اپنے کندھے پیش کی۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے آزاد کشمیر کی سیاست کی، اور یہی وہ المی ہے جس کی بنیاد کے اوپر ہم نے فیصلہ کیا، سارے ساتھیوں نے مل کے فیصلہ کیا کہ فاروق حیدر آگے بڑھو اور پاکستان کے سب سے بڑے قائد میاں نواز شریف کے ساتھ چلو، اور پاکستان مسلم لیگ کی بنیاد ہم ڈالیں گے۔ ہم نے کوئی گروپ نہیں بنانا، ہم نے کوئی فارورڈ بلاک نہیں بنانا، اب پاکستان کی خالق جماعت کے ساتھ اپنے رشتے کو استوار کرنا ہے، اور ہم میاں نواز شریف کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے یہ بات ہماری قبول کی۔ اور آج اللہ کے فضل و کرم سے 26 دسمبر کو وہاں پہ پورے لوگوں نے دیکھا، پورے مجمع نے دیکھا، پورے ریاست نے دیکھا کہ میاں نواز شریف جو کشمیری سپوت ہے، اور انہوں نے مظفر آباد کے اندر کھڑے ہو کے کہا کہ میں لوگوں کو تحفہ دے رہا ہوں پاکستان مسلم لیگ نون آزاد جموں کشمیر کا، اور اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ کا جو لیڈر ہے، آپ کا جو قائد ہے، وہ دلیر ہے، بہادر ہے، ذہین ہے، غیرت مند ہے، اس لیے آپ کے ساتھ جو ہے میں اپنا رشتہ جوڑ رہا ہوں۔ یہ وہ بنیادی باتیں تھیں۔ آج آزاد کشمیر کے اندر دو طبقات ہیں، ایک وہ طبقہ ہے جو کاسا لیسی کرتا ہے، اور ایک وہ طبقہ ہے جو قومی تشخص کی بات کرتا ہے۔ قومی تشخص پاکستان سے الگ نہیں ہے، لیکن ہم جو ہیں وہ فقیر بن کے زندہ نہیں رہنا چاہتے، یہ وہ بنیادی بات ہے۔ ہم آزاد کشمیر کو جس طرح میاں نواز شریف نے یہ نعرہ لگایا کہ پاکستان کے اندر انصاف اور خوشحال پاکستان ہم آپ کو دیں گے، اسی طرح آزاد کشمیر کے اندر ایک خود کفیل آزاد کشمیر ہمیں چاہیے، اور وہ خود کفیل آزاد کشمیر جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ آپ کو دے سکتی ہے، قائد پاکستان میاں محمد نواز شریف آپ کو دے سکتا ہے، اور ہم سب کا جو قائد ہے وہ راجہ فاروق حیدر خان آپ کو دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آزاد کشمیر کے اندر کوئی اور ہمیں پارٹی دکھائی نہیں دیتی ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے لیے اشد ضروری ہیں، اور ہم آزاد کشمیر کے اندر تبدیلی کا نعرہ لے کے آئے ہیں، اور تبدیلی ایمانداری کے اوپر مبنی ہے، تبدیلی جو ہے وہ دیانتداری کے اوپر مبنی ہے، تبدیلی جو ہے وہ سب کے حقوق برابر دینے حق کے بارے میں مبنی ہے، تبدیلی جو ہے وہ کشمیریوں کے حق کے خود ارادیت کے اوپر پکا سٹینڈ لینے کے حوالے سے ہے، اور بی پر کے لوگوں کے حقوق کے اوپر پکا سٹینڈ لینے کے حوالے سے ہے۔ یہ وہ بنیادی باتیں ہیں۔ ہم نے فوٹو سیشن نہیں کروانے، ہم نے جو ہے وہ خالی باتیں نہیں کرنی۔ اگر یہ باتیں کرنی ہوتی تو اقتدار میں یہ ساری ٹیم رہ سکتی تھی، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اقتدار کو ٹھوکر لگائی اور کہا کہ نہیں، ہم نے حق کا ساتھ دینا ہے، اور آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا کہ حق کا بول انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے بالا ہوتا ہے، اور یزیدیت کو ہمیشہ جو ہے وہ شکست ہوتی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے مجھے امید واثق ہے کہ برطانیہ کے اندر بسنے والے یہ ہمارے بھائی، یہ ہمارے غیرت مند بھائی، مزدور بھائی، محنت کش بھائی، یہ ہمارا پیغام جو ہے وہ اپنے گھر میں پہنچائیں گے۔ اور مجھے یقین ہے راجہ فاروق حیدر صاحب اور شاہ غلام قادر صاحب کہ میپر ڈویژن کی نشستیں بالکل ان کی مرہون منت ہیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ آپ کی پیغام جو ہے، آپ کا پیغام جو انصاف کے اوپر مبنی پیغام ہے،